नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम सामीन सामियात और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़र्स्ट ईयर की इस्लामियात, इस्लामिक एजुकेशन का चैप्टर 1 इस्लाम के बुनियादी अकायद के हवाले से हमारे एक सीरीज़ जो चल रही थी, आज हम उसमें बात करेंगे इस्लाम का बुनियादी अकीदा यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना, मलाइका पर ईमान, उसके मुतालिक कुछ हमारी डिस्कशन होगी। तो इन सब के बाद फिर आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर फ़रिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या वजह है कि फ़रिश्तों पर हम ईमान लेकर आएँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मलाइका की मीनिंग क्या है। मलाइका असल में जमा है, इसका वाहिद है मालिक। मालिक अरबी का वर्ड है जिसकी मीनिंग है पैगाम पहुंचाने वाला। जैसे हमने नबी और रसूल को हमने डिस्कस किया था, तो ऐसे मालिक के मायने हैं पैगाम पहुंचाने वाला, यानी अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला के पैगामात लोगों तक पहुंचाने, उसके अहकामात को लोगों पर नाफिज करने के लिए जो अल्लाह ने ये मखलूक पैदा की है, इसलिए इसको मलाइका कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। और इनके बहुत सारे यानी उसकी जमा जो प्लूरल है मालिक की, वो मलाइका है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्ते पैदा किए हैं। उनकी तादाद कितनी है तो हमें इनकी तादाद का कोई वाज़ेह तौर पर कहीं कोई इल्म नहीं है। कुरान और हदीस में कहीं पर फरिश्तों की तादाद के बारे में हमें नहीं बताया गया। हाँ, ये ज़रूर बताया गया कि इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, यानी बहुत तादाद है। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैतुल मामूर में फ़रिश्ते जो है वो नमाज अदा करते हैं, और जो फ़रिश्ता एक दफ़ा वहाँ पे नमाज अदा कर लेता है तो वो क़यामत तक उसका दोबारा वहाँ पर नंबर नहीं आएगा। और बैक वक्त में वहाँ पर तकरीबन 70,000 फ़रिश्ते जो हैं वो नमाज अदा करते हैं, तवाफ़ करते हैं। तो उससे अंदाज़ा होता है कि 70,000 बैक वक्त, और अगर एक दिन में 70,000 ही लगाएं तो आज से करोड़ों साल, लाखों साल पहले जब दुनिया वजूद में आई, आसमान, फरिश्ते, और फिर आइंदा न जाने कहाँ तक, कब तक ये चले, तो ये कितने फरिश्ते होंगे। 70,000 रोज़ाना के हिसाब से भी लगाएं तो ये अनकाउंटेबल बनते हैं। तो पता चला है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी तादाद में फ़रिश्तों को पैदा किया है। और फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। नूरी मतलब नूर से इनको पैदा किया, लाइट से। जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया, जिन्नों को आग से पैदा किया, और फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला ने इनको नूर से पैदा किया, और इनकी तादाद बेशुमार है। और इनके काम जो हैं वो अल्लाह ताला ने इनको मखसूस काम जो तफवीज़ किए हैं, जो बताए हैं, ये हमेशा वही काम करते रहते हैं। इनकी कोई ज़रूरियात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई भूख लग रही है, थकावट हो जाती है, या इनके कोई अपनी सोच है, अपनी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील करते रहते हैं। बहुत सारे फ़रिश्ते हैं जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और बहुत सारे फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ सर अंजाम लगाई गई हैं, तो वो अपने ड्यूटीज़ दे रहे हैं। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इनको ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये थी कि वो वही पहुंचाना, यानी अंबिया इकराम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, अल्लाह की वही को नबियों तक लेकर आना, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो तमाम फरिश्तों के सरदार भी हैं। इसके अलावा फिर मीकाइल जो बारिश और रिज़्क को जो है वो तकसीम करते हैं, उसका इंतज़ाम जो है वो अल्लाह ताला ने इनके ज़िम्मे मीकाइल के लगाया है। इज़राइल मतलब मलकुल मौत, इनका असल नाम जो है वो मलकुल मौत, यानी मौत का फरिश्ता। मलकुल मौत के ज़िम्मे क्या है, इसको तो सब जानते हैं कि ये लोगों की रूह, हर जानदार की रूह कब्ज़ करते हैं। कौन? मलकुल मौत, जिसे इज़राइल भी कहा जाता है। इसके बाद इसराफील, इसराफील के ज़िम्मे क्या है कि सूर फूंकना, यानी ये जब सूर फूंकेंगे तो फिर क़यामत बर्पा होगी, सब लोग जो हैं वो मर जाएंगे और क़यामत बर्पा होगी। उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा सूर फूंकेंगे और तमाम लोग जो हैं वो दोबारा फिर ज़िंदा हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने ये मशहूर फरिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे कुछ काम लगाए हुए हैं। इसके अलावा
آپ دیکھتے ہیں کرامن کاتبین، کرامن کاتبین مطلب کہ وہ دو فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور انسان کی ہر حرکت، ہر کام کو، جو ہر عمل کو وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ اعمال نامے جو تیار ہو رہے ہیں وہ قیامت والے دن انسانوں کو دیے جائیں گے۔ تو یہ ان کا کیا ہے، کام کیا ہے، کرامن کاتبین، یعنی دو معزز لکھنے والے۔ ان کے نام ہمارے پاس واضح نہیں ہے لیکن ان کا کام ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح سے منکر نکیر جو کہ قبر میں آئیں گے، جب ہم مردے کو دفنا کر قبر تیار کر کے واپس آتے ہیں تو پھر فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو دو فرشتے ہیں ان کا نام کیا ہے، منکر نکیر۔ اور ایک اور فرشتہ مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا داروغہ جو ہے وہ، اس کا نام کیا ہے، مالک۔ اس طرح سے اور بہت سارے فرشتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ اس طرح سے جنت میں لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ فرشتے مبعوث ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ لوگوں کے لیے استغفار وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جو جیسے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں جو ہے وہ فرشتے آئے۔ اسی طرح سے اور آیات احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ دنیا میں انسانوں کی لیے دعا کرنے کے لیے، انسانوں کی مدد کرنے کے لیے انسانوں میں آتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ مقرر کیا ہے، جو کہ اسے شر سے، برائیوں سے اور حادثات سے اس کو بچاتا ہے۔ اور وہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ خون کے ساتھ ایک اور فرشتہ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ جیسے خون کے ساتھ ساتھ شیطان گھومتا ہے، اسی طرح سے فرشتہ بھی جو ہے وہ وہاں پر سرکولیٹ کرتا ہے اور وہ انسان کو جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے فرشتے ہیں، بہت سارے کام جو ہیں وہ ڈیلی وہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک اور واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اس پر اعتراض اٹھایا کہ یا اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے موجود ہیں تو پھر ان کو کیوں پیدا کیے؟ یعنی انہوں نے وہ اعتراض کیوں اٹھایا تھا؟ وہ اعتراض اس لیے اٹھایا کہ وہ جو جذبہ تھا، جو ان کی عبادت کا جذبہ تھا، جو ان کا، تو اس جذبے کے تحت انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم ہی تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، کیا ہم سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی اور چیزیں؟ یعنی اس جذبے کے تحت انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے موجود ہیں تو پھر کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہم ہی اتنی عبادت کریں گے کہ کسی اور کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اس جذبے کے تحت انہوں نے آدم علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی اٹھایا تھا۔ آخر میں اس ملائکہ پر ایمان لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دراصل ملائکہ، فرشتے جو ہیں وہ عام انسانوں کے سامنے نہیں آتے، یعنی ہم عام انسان جو ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ انبیاء کرام دیکھتے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ مختلف فرشتوں کے مختلف، یعنی کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے زیادہ پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کے 600 سے زیادہ پر تھے اور وہ زمین اور آسمان میں پر پھیلائے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے جو جسم ہیں ان پہ مختلف پر بھی ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم نے جن کی فرشتوں کی جتنی ڈیٹیل ہمیں بتائی گئی ہے اس پر اجمالاً جو ہے تفصیلاً ایمان لے کر آنا ہے، اور باقیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، صرف یہ کہ فرشتے ہیں، تو اس پر اجمالاً ہم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی ڈیٹیل ہمیں فرشتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، احادیث میں ہمیں بتائی ہے، اسی تک رہنا اور اسی پر ایمان لانا، یہ ہماری ایمان کی ضرورت ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہ ایمان کیوں لایا جائے ان کے اوپر؟ دراصل فرشتوں پر ایمان لانے کے کچھ فوائد بھی ہیں، یعنی فرشتوں پر ایمان لانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا، کتنا طاقتور اور کتنی اس کی مخلوقات ہیں۔ دوسرا، اس پر ایمان لانے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو محفل جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں، تو فرشتے بھی جو ہیں وہ آسمان پر ان بندوں کا اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، ہمارا ساتھ، ہمارے کام جو ہے نا وہ بھی آتے ہیں۔
تو اس طرح سے ملائکہ پر ایمان لانے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کی بڑائی اور ان کی طرف سے جو ہمارے لیے دعائیں کی جاتی ہیں تو وہ ان کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے چند چیزیں تھیں۔ تو اس میں بنیادی چیز جو یہ تھی کہ دراصل ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، ان دیکھی چیز پر ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ ایمان لانا زیادہ ضروری اور زیادہ اہم ہے کہ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ فرشتے موجود ہیں تو ہم نے کہا کہ آمنا صدقنا، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، نور سے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے حدیث جبرائیل میں مشہور ہے، واقعہ بیان کیا گیا کہ صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آتا ہے جو کہ سفید کپڑوں پر تھا، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور بالکل خوبصورت شکل کا اور بالکل صاف ستھرے کپڑے تھے۔ تو صحابہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے، یعنی مدینے کا بھی نہیں ہے، مدینے کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے، اور یہ شخص جو ہے وہ باہر سے آیا ہوا بھی نہیں لگتا، کیونکہ باہر سے جب اونٹ پر یا گھوڑے پر وہ آتا تو اس کے کپڑوں پر مٹی کے نشانات ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص کون ہے؟ وہ آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے قد صدقتا، کہ آپ نے صحیح بات کہی، اور یہ سوال پوچھنے کے بعد وہ پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام حیران پریشان رہتے ہیں کہ کیسا شخص ہے، ایک تو انجان ہے اور سوال پوچھتا ہے اور جواب ملنے پر کہتا ہے کہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تم نے صحیح کہا، یعنی سوال کیوں پوچھا، اور پھر اگر اس کو پتہ تھا تو سوال کیوں پوچھا، اگر پتہ نہیں تھا تو پھر تصدیق کیوں کی۔ تو بہرحال وہ صحابہ اکرام سارے جو ہے وہ حیران رہتے ہیں۔ وہ جب چلا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر بتاتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہو۔ تو فرشتوں کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کرنا ہے، ان کی اپنی مرضی یا اپنی اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہوتی۔ جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں جو چاہیں کریں، اور پھر اس کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ قیامت والے دن ان سے حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن فرشتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ فرشتوں نے وہی کام کرنا ہے جس کا ان کو حکم دیا گیا، یعنی فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو بنیادی عقیدہ تھا فرشتوں پر، ملائکہ پر ایمان، اس کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔